डॉक्टर इशाद सानवी साहब तशरीफ़ लाए हैं और आप असम जमशेदपुरी साहब का मकाला और साथ में अपना भी मकाला पेश करेंगे। मैं सर से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगी कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब पर मकाला पेश करें। ख़िताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, ख़िताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फ़िदा उनकी तकरीर पर है यकीनन, फ़िदा उनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। आज के इस खूबसूरत जश्न में डाइस पर तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जश्न ज़फ़र में आपको और हमको यहाँ इकट्ठा होने का मौका मिला। जश्न ज़फ़र आज आपके रूबरू इस खुशी के साथ मनाया जा रहा है कि ये जश्न ज़फ़र एक तारीख़ साबित होगा, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के ताल्लुक़ से मनाया जा रहा है जो किसी नाम की मोहताज नहीं है, सिर्फ़ जिसने काम की वजह से अपनी पहचान बनाई। क्योंकि पहचान बनाने वाले जो अशख़ास होते हैं वो अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, ना कि नाम से। ज़ात, बिरादरी, तबक़ात, इनसे किसी की जान और पहचान नहीं हो पाती, बल्कि अपने काम से पहचान होती है। ज़फ़र इकबाल ज़फ़र भी उन्हीं शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने अपनी पहचान मुनफरिद मैदान में और अलग अलग मैदानों में जा कर के अपनी अलग पहचान बनाई। मोहतरम ज़फ़र साहब के ताल्लुक़ से चंद अशार मुलाहिज़ा कीजिए कि जिसके है हर एक शेर में मेयार कलम का, जिसके है हर एक शेर में मेयार कलम का, देखो ज़फ़र इकबाल है फ़नकार कलम का। मफ़हूम तराशे हैं बड़े हुस्न से जिसने, मफ़हूम तराशे हैं बड़े हुस्न से जिसने, वो शेर व सुखन में है अदाकार कलम का। मोहतरम सामीन हज़रात, अब से कबल अगर उर्दू शायरी पर नज़र डाली जाए तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर दर्द सौदा, इन्होंने अपने अपने अहद के मसाइल को अपनी शायरी में पेश किया और अपने अहद के मसाइल को खूबसूरत अंदाज में पेश करने के बाद ही कोई शायर बड़ा शायर होता है। हालांकि हर एक शायर की किस्मत नहीं होती कि वो मकबूल और मारूफ़ हो जाए, लेकिन अपने कलम की फ़नकाराना सलाहियत और उसकी जो मानवियत होती है उसी के एतबार से वो अपने मकाम को पाता है, अपनी मकबूलियत को पाता है। तो बहरहाल मैं एक क़िता के बाद मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब के ताल्लुक़ से एक छोटा सा मकाला पेश करूँगा। जश्न इकबाल है ख़ुतबों से नवाजा जाए, जश्न इकबाल है ख़ुतबों से नवाजा जाए, इज़्ज़ो इकराम के लफ्ज़ों से नवाजा जाए, जिनकी खिदमात से काविश से अदब है रोशन, जिनकी खिदमात से काविश से अदब है रोशन, उनको एज़ाज़ से तोहफ़ों से नवाजा जाए। मोहतरम सामीन हज़रात, एक मुख्तसर मकाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उर्दू शायरी की तारीख़ शाहिद है कि गज़ल को तमाम असनाफ़ पर हर ज़माने में फ़ौक़ियत हासिल रही है। उर्दू शायरी की तारीख़ बड़े बड़े शोरा से भरी हुई है। मीर इकबाल तक सैकड़ों गज़ल के शोरा अपने नाम कमा चुके हैं। तरक्की पसंद अहद में ज़रूर शायरी को कम तवज्जो दी गई, लेकिन फिर भी उरूज सुल्तानपुरी, फ़िराक गोरखपुरी और बाज़ नज़म गुशोरा ने भी गज़ल के दामन को थामे रखा, जिनमें जोश, फैज़,
یوسف ظفر وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ جدید غزل کے بنیاد گزاروں میں ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور کچھ کے بعد اس قافلے میں احمد فراز، شہریار، بشیر بدر، مخمور سعیدی، مظفر حنفی، وسیم بریلوی وغیرہ کا اضافہ ہوا۔ 1980 کے بعد کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، اسد بدایونی، منور رانا، عزیز بانو، شاداب وفا، شہپر رسول، فرحت احساس، عبد الواحد اور ظفر اقبال ظفر نے غزل کو عروج بخشا۔ ظفر اقبال ظفر 1980 کے بعد ابھرنے والے ایسے غزل گو شعراء ہیں جنہوں نے اپنی شاعری سے اپنی انفرادیت قائم کی۔ ان کی شاعری میں روایت کا احترام بھی ملتا ہے اور جدت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ نئے ڈھنگ سے اور نئی تراکیب کے ساتھ غزل کہنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ ان کے یہاں اپنے ہمسروں سے الگ قسم کے موضوعات ملتے ہیں۔ موجودہ زمانے کا درد، کرب، سیاسی مصلحتیں، سماجی سیاسی زندگی، مذہبی رنگ، آفاقی معاملات اور کراہتی ہوئی انسانیت کو موضوع بنا کر ظفر اقبال ظفر نے نئے ڈھنگ سے اپنی غزلوں میں پیش کیا۔ یوں تو ظفر اقبال ظفر نے اپنے ادبی سفر کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا تھا۔ ان کے افسانے اپنے وقت کے معیاری ادبی رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ آپ کے افسانوں کا ایک مجموعہ بے خوف بھی منظر عام پر آیا۔ آپ نے کئی مشہور رسالوں کی ادارت کی ذمہ داری بھی سنبھالی، لیکن شاعری کی طرف جب آپ کا رخ ہوا تو آپ نے افسانہ نگاری کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ بہت جلد آپ بطور شاعر مشہور ہو گئے۔ آپ نے مشکل سے مشکل زمینوں میں بھی اچھے شعر نکالے۔ آپ کا لب و لہجہ اور شاعری کے فن پر دسترس نے آپ کو بہت جلد مقبول بنا دیا اور آپ کے زمانے کے مشہور ہندوستانی و پاکستانی رسائل میں آپ کی غزلیں امتیاز کے ساتھ شائع ہوتی رہیں۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ خوف آتا نہیں دنیا کے حوادث سے مجھے، خوف آتا نہیں دنیا کے حوادث سے مجھے، وہ بھروسہ ہے بزرگوں کی دعا پر مجھ کو۔ اے خدا کس کرب سے دوچار ہے میرا وجود، اے خدا کس کرب سے دوچار ہے میرا وجود، ٹوٹتے لمحوں کی یہ کیسی صدا ہے ہر طرف۔ ظفر اقبال کی شاعری میں ایک خاص قسم کی دلکشی، معاشی حالات اور چھوٹے شہر میں رہنے کے سبب آپ کا کوئی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا۔ آپ نے 2022 میں آپ کا پہلا مجموعہ نمود سبز کے عنوان سے شائع ہوا اور اسی مجموعے میں عنوان سے لے کر حرف آخر تک غزلوں کا ایک معیاری ارتکاب اور گہرے معنی والے اشعار خاص تعداد میں ملتے ہیں۔ نعت کے اشعار دیکھیے کہ چہرے انور کے آگے سب اجالے مسترد، چہرے انور کے آگے سب اجالے مسترد، یہ منور چاند سورج اور ستارے مسترد۔ نمود سبز پر کئی لوگوں کی رائے ملتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے آپ کی غزلوں پر اظہار خیال کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کے علاوہ شہریار، مظفر حنفی، ظفر اقبال ظفر کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں۔ شہریار لکھتے ہیں کہ ظفر اقبال ایک خوشگو شاعر ہے جن کے لہجے کی نرمی اور شگفتگی ہمیشہ متوجہ کرتی ہے۔ وہ ان کے معدود چند غزل گو میں ہیں جو جدید غزل کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہیں اور بقول فاروقی شعر بنانے کا فن جانتے ہیں۔ مظفر حنفی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ ظفر اقبال کے مجموعہ کلام کے آمد کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کوئی 30-35 برس تک بر صغیر کے رسائل میں چھپنے کے بعد اب جا کر اپنے پہلے شعری مجموعے کی اشاعت پر آمادہ ہوئے، دیر آید درست آید۔ ظفر اقبال ظفر نے تجربات اور مشاہدات کی شکل میں جو کچھ حاصل کیا اسے فن کے ڈھانچے میں ڈھال کر حمد، نعت اور غزل بنا کر پیش کیا۔ آپ کے مختلف اشعار آپ کے تجربے ہیں۔ آپ نے ایک طویل زمانہ دیکھا، ادب کے بہت سے رجحان اور رویوں میں روبرو ہوئے، سلیقہ مندی آپ کا شعار ٹھہرا،
آپ نے کبھی جذبات سے مغلوب ہو کر شاعری نہیں کی بلکہ حالات اور انسانی رد عمل کے تحت شاعری کی۔ چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ جو نیند بیچ دی ہم نے تو خواب سے بھی گئے، جو نیند بیچ دی ہم نے تو خواب سے بھی گئے، حقیقتوں کی طلب میں سراب سے بھی گئے، بس ایک پل میں وہ مسمار کر گیا مجھ کو، بس ایک پل میں وہ مسمار کر گیا مجھ کو، شکست و ریخت کے سارے عذاب سے بھی گئے۔ ظفر اقبال ظفر کی شاعری کی گونج پوری ادبی دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ آپ کی غزلوں کے مختلف اشعار میں متانت، حلاوت اور ایک طرح کا وقار ملتا ہے جو اپنے قاری سے سنجیدگی کا مطالعہ کرتا ہے۔ آپ کے اشعار پر اگر غور کیا جائے تو معنی کا ایسا طلسم ملتا ہے جو قاری کو ایک نئے جہاں کی سیر کراتا ہے۔ دیکھیے اشعار کہ کس قیامت کا خوف ہے مجھ کو، کس قیامت کا خوف ہے مجھ کو، ہر گھڑی خود کو بھاگتا دیکھوں، جب بھی میں تیز کروں اپنے قدم، جب بھی میں تیز کروں اپنے قدم، ایک صحرا میں پس صحرا دیکھوں، وہ نہیں کھولتا آنکھیں تو کوئی ڈر ہی تو ہے، وہ نہیں کھولتا آنکھیں تو کوئی ڈر ہی تو ہے، سامنے اس کے کسی خوف کا منظر ہی تو ہے، دشت امکان کی طرح بے در و دیوار سہی، دشت امکان کی طرح بے در و دیوار سہی، چھوڑ کر کیسے میں جاتا کہ میرا گھر ہی تو ہے، اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں میں، اوڑھ کر اپنا بدن خاک پہ سو جاتا ہوں میں، نیند میری در و دیوار کی محتاج نہیں، میرے اشعار میں خوشبو ہے میرے زخموں کی، میرے اشعار میں خوشبو ہے میرے زخموں کی، یہ کس کے لب و رخسار کی محتاج نہیں۔ سامعین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ظفر اقبال ظفر کی شاعری مختلف رنگ لیے ہوئے ہے۔ اس میں زندگی کی تمام جذبات، خیالات، محسوسات اور کیفیات کا اظہار ملتا ہے۔ یہ جہاں عصری تقاضوں کو پورا کرتی ہے تو فن کی باریکیوں کی بھی خیال رکھتی ہے۔ ظفر اقبال ظفر کے یہاں بعض الفاظ پورا پس منظر اور معنی کا جہان رکھتے ہیں۔ خوشبو، زخم، بدن، نیند، خاک، گھر، خوف، صحرا، خواب، مسرت، وقت، حوادث، ادراک وغیرہ ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال مجموعے میں بار بار ہوا ہے، اور ان الفاظ کا ایک نظام ہے جو ان کی شاعری کو الگ رخ عطا کرتا ہے۔ ظفر اقبال ظفر کی شاعری میں ہمیں غور و فکر کی دعوت ملتی ہے، جہاں ہمیں زندگی کا ہر رنگ اپنے آپ میں مگن نظر آتا ہے۔ یہاں کوئی بھاری بھرکم فلسفہ نہیں، کسی نظریے کی تبلیغ نہیں، اور نہ ہی اوپر سے تھوپنے کی کوئی بات، اگر ہے تو دل میں اتر جانے والی سادگی اور متانت جو فن کے سانچے میں ڈھل کر شیریں پیکر اختیار کرتی ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔